अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 23 नवंबर है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 7:45 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि 25 करोड़ अवाम का मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 धरने पर डट गया है। इसके बावजूद कि हुकूमत की जानिब से बार बार राब्ते किए गए, कहा गया है कि आप कॉल वापस ले लें, 24 नवंबर को धरना नहीं करें, एहतजाज नहीं करें। लेकिन इमरान खान साहब के हुक्म के साथ मरकजी क़यादत ने यह फैसला किया है कि धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा, एहतजाज होगा, कारकुनान निकले और पहुंचे। अच्छा, अब कुछ लोग यह सवाल कर रहे हैं कि कल धरना स्टार्ट हो जाएगा या फिर लोगों ने कल निकलना शुरू करना है। इस कंफ्यूजन ने बहुत से लोगों को मुश्किल में मुबतला कर रखा था। हम्माद अजहर साहब ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है और उसकी डिटेल्स शेयर कर दी हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। इंटरनेट का दौर है, डिजिटल दौर है, दुनिया बहुत आगे जा रही है, ग्रो कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ मसला यह है कि हमें लगता है कि हम पाकिस्तान में होते हुए एक इंटरनेट कुश कब्रिस्तान में शायद जीने जा रहे हैं। आज शब 12 बजे के बाद पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, खासतौर पर फेडरल कैपिटल या ट्विन सिटीज के अंदर, वो इंतहाई अफसोसनाक तो है। लेकिन बहरहाल आईना जरूर दिखाना है कि ये हालात और वाकयात जिसकी जानिब हम बढ़ रहे हैं, इसके खदशे अरसा पहले लोगों ने जाहिर कर दिए थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आई और हमने इकोनॉमी को कहां तक पहुंचा दिया है। इसका नुकसान किसने भरना है? अल्टीमेटली बाद में पब्लिक की जेबों से टैक्सेस की सूरत में पैसे निकलेंगे। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं, वहां वीडियो डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अंदर मौजूद है, उसे जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा रब्ता आसानी रहेगा। फायरवॉल की जैसे यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो व्हाट्सएप चैनल के अंदर यूट्यूब का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां पर वीडियो बासानी देख सकते हैं, टाइम पे देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं कैदी नंबर 804 इस सारे मामले पे जिस तरह डटे हैं और कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका उसकी बात करूं, इंटरनेट की बात कर लेते हैं। आप में से किसी को कोई अंदाजा है कि एक दिन अगर इंटरनेट बंद हो जाए किसी भी शहर के अंदर तो उसका कितना बड़ा लॉस है? लॉस सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का नहीं है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स का नहीं है, लॉस आम आदमी का है, सरकार का है, नेशनल एक्सचेकर का है और अरबों रुपए का है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। ये किसी को समझ में नहीं आ रही और हमें अचानक खबर मिलती है कि शार्क जारी है, आज रात 12 बजे से इंटरनेट बंद हो जाएगा। और इंटरनेट सिर्फ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का इंटरनेट नहीं है, वो इंटरनेट इसका पीटीसीएल या वाईफाई का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी बंद हो रहा है। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि यार, आप तो कहते थे कि 50 से ज्यादा लोग एक एमपीए नहीं निकाल सकता, यानी 6-8 हजार लोग भी नहीं होंगे, और आपने फसीलें खड़ी कर दी हैं, उसके ऊपर सब्ज कपड़ा डाल दिया। यानी आपने लेजिटिमेट करार दे दिया कि ये हमारी लाश है, इसे हम जमहूरियत की लाश कहते हैं क्योंकि जमहूर तो है नहीं, और हम अब इसके ऊपर कपड़ा भी डाल रहे हैं सब्ज रंग का। हद हो गई है यार। और आपने सिर्फ हवा या एयर स्पेस बंद करने के अलावा वो काम कर दिया है कि अब वहां पर वो कहते हैं ना, किरामन कातबीन पहुंच जाए तो पहुंच जाए, आम आदमी का पहुंचना आसान नहीं है। इसके बावजूद आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं, तो भाई क्यों कर रहे हैं भाई? ये समझ से बाहर है। किसी को अंदाजा है कि इकोनॉमी के ऊपर कितना बड़ा डाउनफॉल आ चुका है ऑलरेडी? इससे कितना बड़ा डाउनफॉल आ गया? ये इररिपेयरेबल लॉस है, किसी को समझ ही नहीं आ रही। डिजिटल इकोनॉमी आपकी तबाह, ट्विटर से पैसे आने थे जो आपके लोगों के जेबों में और आपके नेशनल एक्सचेकर में, वो तबाह। यूट्यूब का पैसा आप बर्बाद करेंगे, एक दिन की मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकम है लोगों की पाकिस्तान के अंदर, वो आप बंद कर देंगे। या आपने वीपीएन बंद कर दिया। यार, किसी को कोई शर्म नहीं आ रही। और इस मुल्क में लगता है कि ना कोई कानून, ना इंसाफ, ना आजादी इजहार राय, ना अखलाकियात, कुछ बाकी नहीं बचा है। जमहूर को तो आप दफा करें, भाड़ में गया, कुछ बाकी नहीं बचा है। तो इस सूरत हाल के अंदर आज रात 12 बजे से हम सुन रहे हैं कि इंटरनेट की तदफीन हो जाएगी। और अगर वो होता है खुदा ना खास्ता तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए, पता नहीं कितने दिन तक ये बंद रहेगा। मेरे हिसाब से उन लोगों का क्या कसूर है? 2 मिनट के लिए सोचिए कि अक्सर आवाम तो एहतजाज के लिए निकलेगी, जो नहीं निकल रहे, जो घरों में बैठे हैं, जो एंटरटेन होना चाह रहे हैं, छुट्टियों को एंजॉय करना चाह रहे हैं, उनका रास्ता आपने बंद कर दिया। घरों में बच्चे होते हैं,
وہ ٹیلی ویژن کے اوپر 10 چیزیں دیکھتے ہیں کہ گھر میں جو وائی فائی آپ کا لگا ہوتا ہے اس یہ سمجھ نہیں آ رہی کسی کو. انہوں نے اپنی کمیونیکیشن اور ٹیلی ویژن چینل بغیر وائی فائی کے کس طرح کام کر رہے ہوں گے مجھے نہیں پتا. یوٹیوب چینل سے جو ارننگز آ رہی ہوں گی، ایک دن کی ارننگ ایک بندے کی اگر $500 کے حساب سے بھی لگا لیں، پاکستان میں 35,000 یوٹیوب چینل ہیں. کسی کو شرم نہیں آ رہی ہے، بالکل کسی کو شرم نہیں آ رہی. اور اس کے اوپر بندہ مزید کیا بات کرے. اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اطلاعات موصوف کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، وہ کہتے ہیں اب کسی نے احتجاج کیا تو گرفتاریاں بھی ہوں گی. اور بھائی نہیں کر رہے تھے تب بھی تو ہو رہی تھی. مطلب اس میں کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو یار، مطلب سمجھ سے باہر ہے. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور اپڈیٹ بھی آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر، یعنی کے پی کے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کرم جانے والے وفد کے ہیلی کاپٹر پر مبینہ طور پر فائرنگ کی اطلاعات ہیں. ہیلی کاپٹر اور کے پی حکومت کا وفد محفوظ رہا. وفد امن و امان قائم کرنے اور جرگے کو فعال کرنے کے لیے گیا تھا. اس کے اوپر مزید کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے، اب دیکھیں نا آپ کے پارا چنار کے اندر جو کچھ ہوا، انتہائی افسوسناک، انتہائی دکھ بھرا، دل برداشتہ ہیں. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ ہو چکا ہے. اور وہاں پر کتنی لاشیں گری ہیں ایگزیکٹ نمبر نہیں آ رہا. شہداء کی تعداد بڑھ گئی ہے اور اس کو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. ہم کس طرح کا وہ کہتے ہیں نا کہ قبرستان بن چکے ہیں کہ ہمیں یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اگر کچھ ہو رہا ہے تو احساس ہی نہیں ہے. ہم نے پورے کا پورا نیشنل جو انفراسٹرکچر ہے اس کو دھکیل دیا اسلام آباد کی جانب سیکیورٹی کا کہ آپ یہاں پر آئیں اور اس کو سیف گارڈ کریں. چلیں وہ کافی ہے، پھر انٹرنیٹ کیوں بند کر رہے ہو بھائی، سمجھ سے باہر ہے. بہرحال کے پی کے وزیر اعلیٰ نے سٹیٹمنٹ دیا. وہ کہتے ہیں کہ مطالبات کی منظوری تک ڈی چوک میں رہنے کا اعلان کرتا ہوں. پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے دوران جو دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر گو کے نیکٹا نے وارننگ جاری کی ہے. فتنہ الخوارج پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران دہشت گردی کر سکتے ہیں، یہ نیکٹا نے وارننگ جاری کی ہے. اس کے باوجود علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نہ تو پیچھے ہٹیں گے، عمران خان کے حکم کے عین مطابق دھرنے کو آخری حدوں تک پہنچائیں گے، اور کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ایز آف ناؤ. اچھا بریک تھرو کی میں بات کر رہا تھا، بریک تھرو کی باتیں چل رہی تھیں، چانسز اس کے ابھی بھی ہیں، رات کے کسی ٹائم تک ہو سکتا ہے. چانسز اس کے 60-40 ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ ایک پوائنٹ آف ٹائم پر جا کر سرنڈر کر جائے گی، کیونکہ ان کی کیپیسٹی کوئی رہی نہیں ہے. اور جن سے ان کو سہولت کی توقع تھی وہاں سے بھی اتنی نہیں ہے جتنی ان کو ملنی چاہیے تھی. میری اطلاعات ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے. کوئی کہہ کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو غلط کہہ رہا ہوں گا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جی کسی پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر یہ کہہ دیں گے کہ جو خان صاحب یا جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ان کے جزوی طور پر ہم یہ مطالبات مان رہے ہیں اور یہ کال آف کر دیں اور یہ اور وہ. لیکن میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو ہوش کے اور عقل کے ناخن لینے چاہیے. یہ ایڈونچر آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں، بار بار پبلک آپ کے لیے نکلتی ہے، آپ ان کو کوئی فنڈ نہیں کرتے، کوئی پیسہ نہیں دیتے، کوئی اٹریکشن نہیں ہے. ان کی اٹریکشن صرف عمران خان ہے. اور اس دفعہ اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی، یعنی آپ نے رات کے 3 بجے اگر اچانک یہ کیا، تو وہ جو دور دراز سے قافلے آ رہے ہوں گے ان کا ڈیمیج جو ہے یہ کنٹرول اتنا آسان نہیں ہوگا. آپ آلریڈی 3-4 دفعہ یہ کر چکے ہیں، تو میرے خیال میں انہیں سوچ سمجھ کر بات کرنا ہوگی. راوی جو ہے وہ مکمل چین لکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ریاست آہنی ہاتھوں سے نمٹے گی. دوسری طرف ریاست اور حکومت کی شکل میں 3-4 مرتبہ کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت سے رابطہ کر رہی ہے. بھائی آہنی ہاتھوں سے نمٹنے والے رابطے تو نہیں کرتے ہوتے نا. بات مطلب بھونپو ضرور بنے، اتنے بنے جتنے آپ برداشت کر سکیں. کل کو بھونپو بننے کا طریقہ نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب احتجاج کرنے والوں کے کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی بات کی گئی اور وزیر آباد کے قریب 1-2 جلسوں کو اور دھرنوں کو روکا گیا، ان کے اوپر فائرنگ ہوئی، تو سب سے زیادہ کرٹیسزم کرنے والے ہم تھے. فسطائی جو حربے ہیں ان کی سپورٹ کرنے والا تاریخ کے کسی بڑے ہی بغیرت کوئی مورخ ہوگا جو بغیرتی کے قلم اور بغیرتی کی سیاہی کے ساتھ تاریخ رقم کرتے ہوئے لکھ سکے کہ بڑے چنگے لوگ سی جڑے فسطائیت دے نال کھڑے سی. میرا خیال ہے تو وہ کام نہ کرے کہ کل کو آپ کو تاریخ بالکل ہی منہ پہ آپ کے جو ہے وہ تماچے مارتے رہے. تو یہ ایک چیز میں جو تھی وہ میں دیکھ رہا تھا. موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کرنے کا حکم مل گیا ہے. پی ٹی اے حکام کہتے ہیں. پی ٹی اے فی الحال صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے. کل یعنی آج رات 12 بجے سے انٹرنیٹ سروسز معطل کرنے کا امکان ہے. اچھا جی، آج پولیس نے پھر فلیگ مارچ کیا ہے مختلف علاقوں کے اندر، اور پولیس جو ہے وہ پتہ نہیں کس چیز کی سالیڈیرٹی دکھا رہی ہے، میری سمجھ میں. پولیس کا راولپنڈی میں فلیگ مارچ، امن و امان میں خلل اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. یہ آہنی ہاتھ پچھلے 2 سال سے جو ہے نا وہ نمٹ ہی رہے ہیں، اللہ خیر ہی کرے. اور ہماری خواہش یہ ہے
کہ یہ جو میدان جنگ خدا نہ خواستہ بننے کے منظر پیش کر رہا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی، یہ نہ بنے اور عوام کی رائے پریویل کرے، بات ختم ہے یار. ٹھیک ہے، کچھ اخلاقیات نام کی بھی چیز ہوتی ہے. بہرحال ان کو یہ نظر آ گیا ہے، تمام جو سرکار کے اندر بیٹھے ہیں ان کو نظر آ گیا ہے کہ ہماری کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کنٹینرز ونٹینرز چھوٹے ہوتے ہیں، یہ ریت کی دیوار ہے، یہ اینٹیں ہیں. یہ اس طرح سے سمندر کے آگے اینٹوں کی ایک 6 فٹ کی دیوار کھڑی کر دیں اور کہیں کہ سونامی نہیں آئے گا. عوام 25 کروڑ ہے یار. کام پر رینجرز تعینات کر دی گئی ہے. چنگی نمبر 26 ترنول میں رینجرز تعینات کر دی گئی. کٹی پہاڑی اور سنگجانی میں بھی رینجرز تعینات. رینجرز مکمل طور پر ٹیئر گیس، شیل اور کٹس سے لیس ہے. اچھا، ویسے تو اس ملک میں نوکری ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک حمزہ بے روزگار تھا، اس کو بھی نوکری مل گئی ہے بھائی. سمجھ گئے آپ؟ یعنی آج حمزہ شہباز شریف صاحب کو بھی اکوموڈیٹ کر دیا پرائم منسٹر صاحب نے اپنی کیبنٹ کے اندر. حمزہ شہباز کو وفاق میں چیئرمین پبلک افیئرز یونٹ برائے وزیر اعظم تعینات کیے جانے کا امکان ہے. درجہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا. نون لیگ کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو چیئرمین پبلک افیئرز یونٹ تعینات کیے جانے پر رضامندی ظاہر کر دی گئی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ سلطنت آل شریفیہ و زرداریہ الپاکستانی یہ 4.0 نہیں ہے تو اور کیا ہے یار؟ مجھے بتائیں. زرداری صاحب پریزیڈنٹ، بیٹا ان کا متوقع وزیر اعظم پاکستان، یہی ہے نا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحبزادی، بیٹا ان کا فیڈرل منسٹر ابھی بننے جا رہا ہے. نواز شریف صاحب تاحیات قائد اور سمدی ان کا جو ہے ملک کا نائب یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر ہے. بہت ہی قریبی عزیز دوست رشتہ دار عابد شیر علی صاحب کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. نواز شریف صاحب تاحیات قائد، صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب. یہ اگر کرنا تھا تو بھائی اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو مونارکی ڈکلیئر کر دیں، بات ختم ہو گئی. عوام کو غصہ صرف اسی بات کا ہے. آپ ایرے غیرے نتھو خیرے ماجے چیمپئن کو اٹھا کے بٹھا دیتے نا، شاید ہو سکتا ہے اتنا ریاکشن نہ آتا، رد عمل نہ آتا. اسی وجہ سے عوام کی یہ کیا ہے یار؟ مطلب ایک پڑھا لکھا بندہ میڈلز لے کر نوکری لینے کے لیے جاتا ہے، اس کو ذلیل ہونا پڑ جاتا ہے. اور ان لوگوں کو نوکری ملتے دیر نہیں لگتی. ابھی تھوڑی دیر پہلے انفارمیشن یہ ملی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ احتجاج میں شرکت نہیں کر رہی ہیں. کچھ لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ ایسا کیا ہوا. تو میرے پاس جو انفارمیشن ہے، میرے خیال میں جو انہوں نے لیٹسٹ ویڈیو میسج جاری کیا ہے، اس کے ریپرکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں فردر کسی احتجاج میں شرکت سے روکا گیا. ساتھ ساتھ اس وجہ سے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اچانک احتجاج سے پہلے ہی گرفتار کر کے مزید ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلائی جائے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے احتجاج میں شرکت سے روکا گیا. ہو سکتا ہے این مومنٹ پر وہ سامنے بھی آ جائے. جو لوگ جو سوال کر رہے ہیں کہ اوروں کی بیویاں بیٹیاں نہیں ہیں، تو بھائی آپ کی قیادت میٹر کرتی ہے. دنیا جہان میں یہ ہوتا ہے، آپ اس ریالٹی کو اگنور نہیں کر سکتے. کروڑوں لوگوں میں سے ایک آدھ ہوتا ہے جس کی اہمیت ہوتی ہے. اس طرح تو دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو ہینڈسم بھی ہیں، اسمارٹ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، لیکن ہر کوئی عمران خان نہیں بن سکتا نا. اس ایک کی ایک امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہزاروں لوگ ہیں جو سائنس پڑھ رہے ہیں. ایک ایسا بندہ بھی ہے جو پاکستان کا فزکس میں دوسری دفعہ ٹاپ کر رہا ہے امریکہ کے اندر، لیکن ہر کوئی ڈاکٹر عبد القدیر خان نہیں بن سکتا. تو ہر بندے کا اپنا ایک کیلیبر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اسی طرح سے وہ اہلیہ ہیں عمران خان کی، ان کا ایک کیلیبر ہے، ان کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے. اسی وجہ سے کوئی نہ کوئی معاملات اور مضمرات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہوگا. حماد اظہر صاحب کا ٹویٹ ہے کہ جتنا بھی وقت لگے پرامن رہیں اور اسلام آباد پہنچیں. 24 نومبر سے جبر اور ناانصافی کے نظام کی تبدیلی کا سفر شروع ہے. انشاءاللہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی تک یہ سفر جاری رہے گا. عوام کی حاکمیت کے علاوہ کوئی دوسرا نظام نہیں چل سکتا. یہ حماد اظہر صاحب کا ٹویٹ ہے. اللہ کرے کہ یہ خود بھی تشریف لے آئیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے بارے میں تو کہا گیا کہ وہ نہیں آئیں گے، ان کو روکا گیا ہے، لیکن ان کا پتہ نہیں کیا بنتا ہے. اس سارے معاملے کے اوپر جس ڈیجیٹل ایج میں ہم ہیں، جب پوری دنیا میں ڈیجیٹل سائٹس جو ہے وہ ایپس میں تبدیل ہو رہی ہیں، لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ایلان مسک نے جو اپنی ایک نئی کمپنی کھڑی کر دی ہے، وہ اسٹار لنک کے کنیکٹیوٹی کے ساتھ فری آف کاسٹ انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے کے اوپر سوچ رہا ہے. ٹرمپ اس کے کہنے پہ اس کی دوستی یاری میں جیت چکا ہے. اس دور کے اندر ہم رات 12 بجے کے بعد اپنے ملک کے فیڈرل کیپٹل کو قبرستان میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں. یعنی نہ کسی کا رابطہ، نہ انٹرنیٹ میں تصویریں ڈاؤن لوڈ ہو سکیں گی، نہ فلمیں دیکھ سکیں گے، اور نہ ہی آپ کنیکٹ رہ سکیں گے ایک دوسرے سے. کتنا افسوسناک ہے. اس کے اوپر بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں، لائک عمران ڈیار، سمیع ابراہیم، حامد میر، صابر شاکر، ڈاکٹر شہباز گل، ETC. تو ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.